अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में हमने बहुत ज़्यादा अरसे बाद शेलिंग देखी, गैस की शेलिंग देखी। और ये शेलिंग जो हो रही थी आंसू गैस की, ये हो रही थी सरकारी मुलाजमीन पर जो कि अपनी तनख्वाहों में इजाफा मांग रहे हैं। और अब उनको काफ़ी अरसा हो गया था तनख्वाहों में इजाफा मांगते हुए, और उन्होंने इजाफा तो उस वक्त मांगना शुरू किया था जब इन्फ्लेशन रेट यानी कि अफरात ज़र की शरह जो है वो तकरीबन 12-13% तक गई हुई थी। और अब तो खैर कम हो गई है। हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक के 9-9.5% है, लेकिन अभी भी अगर आप इंडिपेंडेंट जो इकोनॉमिस्ट हैं उनसे पूछें तो वो उनका ख्याल है कि अभी भी 10 से 11% तक जो है इन्फ्लेशन रेट है इस वक्त, अफरात ज़र का जो रेट है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं आज एक तो ये मामला चल ही रहा था इस्लामाबाद में डी चौक पर, जहां पे आंसू गैस भी चली। और अभी जिस वक्त हम आपके साथ लाइव प्रोग्राम में हैं, इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं जो ये सरकारी मुलाजमीन के एक वफ्द के साथ, जिसमें शेख रशीद साहब हैं, परवेज़ खटक साहब हैं और अली मोहम्मद खान साहब। ये 3 वज़रा जो हैं ये मुज़ाकरात कर रहे हैं। और शेख रशीद साहब का बयान आपने दिन में सुना ही होगा। उन्होंने कहा कि जी पहले ये क्लर्क्स जो ये सरकारी मुलाजमीन हैं, ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक की तनख्वाहों में इजाफा मांग रहे थे, और हम अभी भी तैयार हैं फौरी तौर पर करने के लिए 25 से 40% तक जिस तरह जो भी शरह होगी। लेकिन अब ये जो ग्रेड 22 तक की जो तनख्वाहों में इजाफे की जो डिमांड आई है, इसके पीछे उनका ख्याल है कि, और परवेज़ खटक साहब भी कह रहे थे कि उनका ख्याल है कि अब बड़े सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो भी इनके पीछे आ गए हैं कि भाई अगर अपना ही हिसाब जो लेने आए हो तो कुछ हमारे लिए भी मांग लो। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त चल रही है, अभी मुज़ाकरा चल रहे हैं। और अब देखते ही हैं कि क्यों हुकूमत को इतनी तशद्दुद करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, आंसू गैस चलाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। मुलाजमीन थे, सरकारी मुलाजमीन थे, पढ़े लिखे लोग होते हैं, आप इनसे बात भी कर सकते थे, और जिस वक्त ये आए थे उसी वक्त बात करना शुरू कर देते कि जनाब आपके मसाइल क्या हैं। और अगर डिमांड्स और हमेशा यही होता है कि जी डिमांड्स आती हैं, उसके बाद हुकूमती वफद जो है वो मुज़ाकरात करते हैं और फिर कहीं ना कहीं मामला तय हो जाते हैं। अभी 1-2 घंटे के लिए इन्होंने अपना एहतजाज मौखर किया, क्योंकि मुज़ाकराती टीम इस वक्त बैठी हुई है हुकूमती वफ़द के साथ, और अभी तक उसका भी हमें तक फाइनल जो है अभी तक नहीं हमें पता चला कि क्या मामला किस तरह चलेंगे और किस तरफ लेकर जाएंगे ये। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं कि अगर आज ये मामला तय ना हुए उनकी मंशा के मुताबिक, तो वो कल सुबह दोबारा इससे ज़्यादा ज़ोर से आएंगे। इस्लामाबाद की बड़ी शाहराहें जो कि इस्लामाबाद की तरफ आ रही थीं, एयरपोर्ट की तरफ जा रही थीं, श्रीनगर हाईवे और दीगर हाईवेज़ भी उन्होंने कहीं ना कहीं से ब्लॉक की हुई थी, और जिस पे अपोजिशन भी काफ़ी जो है वो परेशान थी। शहरी रहमान साहिबा ने ट्वीट भी किया, और उनका कहना था कि जी बहुत देर से एयरपोर्ट की तरफ जाने की जो रोड है वो भी बंद है। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर ने आज कलर सईदा में जो है वो एक इफ्तिताह करने गए थे इसका एहसास प्रोग्राम का, और वहाँ पर उन्होंने मीडिया से बड़ी आज तफसीली गुफ्तगू की। और जो कल वीडियो सामने आई उसके मुताबिक जो है वो प्राइम मिनिस्टर का ख्याल, जो क्योंकि अपोजिशन कह रही है कि जी इनके पास 2-2.5 साल से मौजूद थी, तो प्राइम मिनिस्टर का ये कहना था कि जनाब अगर ये मेरे पास होती तो मैं इसको अपने केस में ना इस्तेमाल करता, क्योंकि 2 MPAs जिन्होंने उनके ऊपर केस किया हुआ, जिनको उन्होंने 2018 में अपनी पार्टी से फारिग किया था, रुकनीत उनकी मुअत्तल की थी, उन्होंने इन पर केस किया हुआ है। तो वो कहते हैं कि जी मैं ये वीडियो उस वक्त इस्तेमाल क्यों ना करता। लेकिन मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि जी इनके पास तो ये 2-2.5 साल से पड़ी हुई थी। और प्राइम मिनिस्टर की बात अगर माने तो इसका मतलब है कि उनके पास ये वीडियो नहीं थी, और अगर अरशद शरीफ के पास ये इतने अरसे से पड़ी थी तो वो प्राइम मिनिस्टर को दे देते तो चले उनका ही कुछ भला हो जाता, उनका केस मजबूत हो जाता। नाज़रीन, दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जनाब आज भी 50 से 70 करोड़ रुपए की बोली लग रही है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान असेंबली की तरफ से, और उनको भी प्रेशराइज किया जा रहा है कि भाई जनाब हमारे पास पैसे हैं, हमें सेनेटर बना दें। और उन्होंने आज मौलाना फजल
الرحمان صاحب کے حوالے سے بھی کہا کہ سب سے زیادہ فائدہ سینٹ کی سیٹوں کی خرید و فروخت میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے فائدہ اٹھایا ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ بہت سے ایسے ممبرز بنے سینٹ کے JUIF کی جانب سے جو بیسکلی پارٹی میں بھی نہیں تھے لیکن صرف پیسہ دے کے آئے۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے اسلام میں موجود ہیں راجہ عامر عباس صاحب، تجزیہ کار ہیں، ماہر قانون ہیں۔ بہت بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کا۔ مظہر عباس صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں اور بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب آپ کا بھی میرے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ راجہ عامر عباس صاحب، اگر پہلے ہم سنوا دیں جو اس وقت عمران خان صاحب نے رشوت کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ ویڈیو میرے پاس ہوتی، وہ ذرا سن لیں تو پھر اس پر میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا۔ جی راجہ عامر عباس صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، خان صاحب نے تو جو بات کی ویڈیو کی، اس کے ساتھ انہوں نے ایک بات اور کر دی کہ جی 30 سال سے سب کو معلوم ہے کہ سینٹ کی جو ٹکٹس ہوتے ہیں اور جو نشستیں ہوتی ہیں اس میں خرید و فروخت ہوتی ہے اور اس میں پیسہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف پارلیمنٹیرینز کو پتہ ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، ہمارے بیشتر دوست ہیں ایسے کہ مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ کتنا سرمایہ وہ خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد سینٹ میں آتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا ان کو وہاں پہ نظر آتا ہے یا کیا چیز ان کو اتنا چام دلاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جناب 10 15 20 کروڑ روپے ہم لگا کے آ کے بیٹھ جائیں گے۔ 10 15 20 کروڑ روپیہ ضمیر یہ آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ سینٹ میں جا کے لگائیں، میرے پاس نہیں ہے۔ یہ وہی کارٹلز جن کا نے اس ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یہ وہی مافیاز، یہ وہی سمگلرز، یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس یہ بلک میں پیسہ موجود ہے اور وہ آ کے پھر نہ صرف وہ آ کے اس کو پیسہ بناتے ہیں، وہ بہت سی چیزوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ کے ملک میں جو قانون سازی نہیں ہوتی پھر انہی ممبرز نے کرنی ہوتی ہے۔ آپ کے ملک کی جو پالیسی فریمنگ ہوتی ہے وہ پھر اس ملک کے سب سے بڑے ہاؤس سینٹ آف پاکستان سے ہی ہوتی ہے۔ آپ کی لیجسلیشن میں جو فلاز رہ جاتے ہیں، جو قانون سازی میں کچھ چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں، ٹائمنگ کا جو ایشو تو ہے، اس پہ یہ کیا وہ چیزیں ہیں کہ یہ سینیٹرز کی کوشش کی جا رہی ہے، مطلب کس پہ اعلیٰ عدلیہ پہ وہاں پہ صدارتی دیکھیے، ایک ریفرنس کیا بات ہوا ہے؟ ذہن میں رکھیے، اعلیٰ عدلیہ ان چیزوں سے انفلوئنس نہیں ہوتی کبھی بھی۔ وہ اس کو انہوں نے انفلوئنس ہونا ہے ان کے اٹارنی جنرل کے جو وہاں پہ دلائل جو دیں گے اس سے انفلوئنس ہونا ہے۔ انہوں نے انفلوئنس ہونا ہے کہ وہ جا کے صرف اخلاقیات یا اس چیز پہ وہ ججمنٹس نہیں دے سکتے۔ انہوں نے انفلوئنس ہونا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے کہ وہ کیا کہتا ہے، اور آئین میں انہی لیجسلیٹرز نے، انہی قومی اسمبلی کے ممبرانز نے اور سینیٹرز نے جان بوجھ کے ایسی شکیں ڈالی ہوئی ہیں کہ جی اس کو سیکرٹ بیلٹنگ کر دیں، اس کو سیکرٹ بیلٹنگ کر دیں، کیونکہ پھر ان کی بولیاں لگتی ہیں، ان کی قیمتیں لگتی ہیں، ان کو اگلے الیکشنز کے لیے پیسہ ملتا ہے۔ چاہے یہ پیسہ خالی سینٹ کے الیکشن کے لیے نہیں، یہ پیسہ چاہے چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہو، چاہے اسپیکر کا ہو رہا ہو، خرید و فروخت ہر جگہ ہوتی ہے۔ تو یہ وہ ایلیمنٹس ہیں، یہ وہ مینس ہیں ہمارے سسٹم کے کہ ان کو دور کرنا۔ بہت اچھی نیت ہے عمران خان صاحب کی، لیکن 2.5 سال سے وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ انہوں نے پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس یہ ویڈیو نہیں تھی، مطلب ان کے پاس ایجنسیز آئی سی ان کے انڈر، آئی بی ان کے انڈر۔ ویڈیو سے کیا ہو جائے گا؟ ویڈیو تو آپ کے سامنے ابھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہے کوسا صاحب کی، وہ جو مریم بی بی ویڈیو لے کے آئی تھی اور ایک انہوں نے پوری مسلم لیگ نون نے وہ ویڈیو وہاں پہ دکھائی، لیکن ویڈیو کو آپ نے فورینزک کرانا ہے، اس کی ایویڈنشری ویلیو کیا ہے، اس کو عدالت میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ ویڈیو سے بڑھ کے یہ بات ہے کہ ہمارے سسٹم کے یہ جو فلاز ہیں ان کو نکالنے کے لیے آپ کو کسی اور انداز سے تھوڑا سا آگے بڑھنا پڑے گا۔ بالکل مظہر عباس بھائی، یہ جو آپ یقیناً پچھلے 2 دن سے یہ ایک بڑا ایک شغل چل رہا ہے کہ جی ویڈیو آ گئی، اور اس کے بعد اس سے پہلے بھی ہم ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں، ہمارے اپنے کرکٹرز کی ٹیبل پہ پیسے رکھے ہوئے ہیں، لنڈن سے ویڈیوز آئیں، وہ وہاں پہ معاملہ چلے، پھر ہم نے دیکھا رانا مشہود صاحب کی بھی ویڈیو آئی، وہ بھی بیگ لے رہے ہیں، بیگ ایکسچینج کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر یہ ایک آنریبل جج جو کہ وفات پا گئے مرحوم، ان کی ویڈیو بھی سامنے آئی اور وہ بھی کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیوز کا تو کھیل چلتا رہتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ 2018 کے انتخابات کے حوالے سے یہ ویڈیوز آئیں کہ جی سینٹ کے انتخابات میں یہ پیسہ چلا،
ان سینٹ کے انتخابات میں 2 سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی کے بنے، جبکہ وہ ایک بھی سینٹ کی سیٹ وہاں سے نہیں لے سکتے تھے۔ کل میرے ساتھ بہرامند تنگی صاحب، سینیٹر بہرامند تنگی، جو کہ 2018 میں پہلی دفعہ سینٹ میں منتخب ہو کر آئے، ان سے میں نے پوچھا کہ جناب آپ نے اتنا پیسہ کہاں سے لایا اور کہاں سے آپ نے یہ، تو انہوں نے کیا کہا یہ ذرا سن لیں، کیونکہ مظہر عباس صاحب آپ کو میں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی بہت اچھی طرح اپنے کارڈز کھیلتی ہے۔ بہرامند تنگی صاحب نے کیا کہا یہ سن لیں۔ جی مظہر عباس بھائی، لوئر کلاس کا ورکر سینیٹر منتخب ہوا اور انہوں نے کہا کہ میں تمام ایم پیز کے پاس گیا، اپنی جد و جہد کی کہانیاں سنائی، ان کو بتایا کہ 38 سال سے میں ایک ورکر ہوں اور میرے پاس تو نہ اس وقت پیسہ تھا نہ میرے پاس آج پیسہ۔ انہوں نے کہا کہ جو گھر میرے پاس میرے والد نے دیا تھا مجھے، میں آج بھی اسی گھر میں رہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بات الزام بالکل غلط ہے کہ ہم نے دیے۔ دیکھیے، ایک تو بہت بہت شکریہ۔ 2018 کے الیکشن سے پہلے بلوچستان میں کیا ہوا، راتوں رات حکومت تبدیل ہو گئی، راتوں رات ایک پارٹی ختم ہوتی ہے، دوسری پارٹی مارد وجود میں آ جاتی ہے۔ 90s میں آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب کی پوری اسمبلی جو ہے وہ تبدیل ہو گئی، ایک طرف سے دوسری طرف چلی گئی۔ میں سندھ میں بیٹھا ہوں، مجھے پتا ہے مظفر حسین شاہ اکیلے تھے، نہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ تھی نہ ایم کیو ایم ان کے ساتھ تھی، لیکن وہ وزیر اعلیٰ سندھ بن گئے اور اس پر کبھی کوئی سوال نہیں ہوا۔ جان صادق علی اکیلے آدمی تھے، وہ پوری سندھ کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ یہی بات آپ باقی چلے جائیں، آپ ارباب رحیم پہ چلے جائیں، لیاقت جتوئی پہ چلے جائیں، اور ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے لوگ آتے ہیں، لوگوں کو لایا جاتا ہے، لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرائی جاتی ہیں، لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب میں ان کا نام نہیں لوں گا کہ کون سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا پاکستان میں ہوتا رہا ہے، پاکستان کی سیاست میں ہوتا رہا ہے، اور کون لوگ کرتے رہے اس کا الزام صرف ایک طبقے کو نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ میرے پاس پوری مہران بینک کی فائل ہے۔ مہران بینک سکینڈل، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ کیا ہوا اس کا؟ یعنی اصغر خان ہر چیف جسٹس کو ایک لیٹر لکھتا، بھائی خدا کے لیے اس کا فیصلہ کر ڈالو۔ الیکشنز میں پیسے بانٹے گئے ہیں، کس نے بانٹے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا الیکشن میں مہران بینک کے الیکشن کیا ہوا؟ تو ہمارے یہاں پالیٹکس کو پلوٹ کیا گیا ہے، ہمارے یہاں ایسے لوگوں کو لایا گیا ہے جو اپنے ضمیر بیچتے ہیں، اور ضمیر خریدنے والے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں اور ضمیر بیچنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ اب اس سسٹم کو کیسے بہتر بنایا؟ یہ بنیادی عمران خان نے بڑی اچھی مثال قائم کی 2017 میں، جب انہوں نے لوگوں کو اپنی پارٹی سے نکال دیا، لیکن کیا اس کے بعد ان لوگوں کو سیاست سے بے دخل کرنے کا کوئی عمل شروع ہوا؟ ان سینیٹرز کو جو اس وجہ سے منتخب ہوئے، ان کے حوالے سے کوئی پٹیشن فائل کی گئی؟ خیبر پختونخوا میں تو احتساب کمیشن ہی ختم کر دیا گیا، وہاں تو احتساب کا عمل ہی رک گیا، جبکہ عمران خان تو should have led from the front۔ بٹ مظہر بھائی، اگر ایک ورکر کہہ رہا ہے خود، اور وہ کہتا ہے کہ میری آپ مطلب بیک گراؤنڈ چیک کروا لیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کی شہادت ہوئی بے نظیر صاحبہ پہ جب لیاقت باغ میں حملہ ہوا تھا، اس میں ان کے بھائی کی بھی شہادت ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو باقاعدہ ایک گراؤنڈ لیول سے ورکر بن کے اوپر سینیٹر بناؤں، تو وہ کہتے ہیں نا تو پھر پیسے، اگر الزام تو بیسیکلی بڑا یہی ہے کہ یہ 2 سینیٹر کیسے آئے، ایک روبینہ خالد صاحبہ اور ایک سینیٹر بہرامند تنگی صاحب؟ دیکھیے، اگر آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں میں کہوں کہ نہیں لوگوں نے ان کی سیکریفائس پر ان کا ووٹ دیا، تو میرا خیال ہے اس سے بڑی تعریف تو کوئی رقم نہیں ہو سکتی اگر ایسا ہوا ہو۔ لیکن کیا وہ لوگ جنہوں نے اس وجہ سے ان کو ووٹ دیا، ان میں سے 5 سینیٹر، 5 ایم پی ایز یا 6 ایم پی ایز کھڑے ہو کے یہ بات کر دیں کہ ہم نے ان کو اس وجہ سے ووٹ دیا ہے کہ ان کی قربانی تھی، یہ پولیٹیکل ورکر تھے، یہ ڈاؤن ٹراڈن تھے، میں ان کی سیکریفائس کو نہیں وہ کوسچن کر رہا، صحیح، لیکن جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے آخر انہوں نے اسی وجہ سے ووٹ دیا ہوگا نا ان کے بقول، کہ وہ گئے تھے اور لوگوں نے ان کی قربانیوں کو اپریشیٹ کیا۔ تو جو لوگ
قربانی کی وجہ سے کسی کو ووٹ دیتے ہیں وہ پھر یہ کہتے ہوئے ہچکچاتے نہیں ہیں کہ ہم نے اس وجہ سے ووٹ دیا. تو یہ جو پرائم منسٹر یہ جو کہہ رہے تھے کہ جی مطلب 30 سال سے ہو رہا ہے اور آج بھی 50 سے 70 کروڑ روپے کی بولی لگ رہی ہے اور اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ جی اوپن بیلٹ ہو جائے, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ویڈیو میرے پاس ہوتی تو میں اپنے کیسز بھی بہتر طریقے سے لڑ لیتا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیئرمین سینٹ کے خلاف جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈیفیٹ ہوئی تو عمران خان نے اس کو ہارس ٹریڈنگ کیوں نہیں قرار دیا؟ جب بلوچستان میں راتوں رات ایک جماعت کو ختم کر کے دوسری جماعت کو بنا دیا گیا, عمران خان کا موقف اس وقت یہ کیوں نہیں تھا؟ اور پھر اس دوران جو ابھی راجہ عامر عباس صاحب کہہ رہے تھے, آپ کے پاس 2-2.5 سال تھے, ایک بہترین ریفارمز لے کر آتے. میں بالکل عمران خان کی انٹینشن کو ڈاؤٹ نہیں کر رہا, لیکن اگر آپ نے چیزوں کو بہتر بنانا ہے, سسٹم کو بہتر بنانا ہے, تو پھر آپ کو 2018 میں آپ کے خطاب میں یہ بات ہونی چاہیے تھی کہ ہم سب سے پہلے اس نیگیٹیوٹی کو ختم کریں گے, اس منفی رجحان کو ختم کریں گے, اور اپوزیشن کو دعوت دینا چاہیے تھی ریفارمز کے حوالے سے کہ آئیں فوری طور پہ الیکٹورل ریفارمز کریں, اوپن بیلٹ کریں. اور پھر 2016 میں سینٹ کمیٹی آف دی ہول کی ریکمنڈیشنز ہمارے سامنے یونینیمسلی پاسڈ ریکمنڈیشن, ان کو بیس بنا کے امینڈمنٹ کر لی جاتی. لیکن اسی حکومت میں نواز شریف صاحب نے اپنی بڑی وہ مطلب دکھائی بے بسی کہ یہ نہیں کر سکے اور یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے, ہمیں یہ بازار ختم کرنا چاہیے تھا. اس پر بھی مزید میں آپ سے کمنٹ لوں گا, لیکن ابھی مجھے کہا جا رہا ہے ایک بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ابھی بریک میں اپنے پروڈیوسر سے پوچھ رہا تھا کہ کیا بنا مذاکرات کا, کہ جو کہ سرکاری ملازمین کے گروپ سے کر رہا ہے. 3 سینئر وزیر ہیں, پرویز خٹک صاحب, شیخ رشید صاحب اور علی محمد خان صاحب, لیکن ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آئی. راجہ عامر عباس صاحب, ویسے یہ اس پہ بھی تھوڑا سی بات کر لیں, یہ کیا وجہ ہے کہ حکومت تشدد پر اتر آئی؟ بہتری سے چیزیں حل نہیں کی جا سکتی تھیں؟ دیکھیے, اگر اس کو ہم دیکھا جائے نا تو یہ بیسک رسپانسبلٹی ہوتی ہے ہماری ایڈمنسٹریشن کی, ہمارا کمشنر, ڈیپٹی کمشنر, ہمارا آئی جیز. انفارچونیٹلی وہاں پہ آپ کا معیار اتنا گرتا گیا اور آپ نے ان آفیسرز میں وہ چیز سول سرونٹ والی بات ہی نہیں رہی, وہ آقا اور غلام والی باتیں بن گئی. وہ ڈائریکشنز لیتے ہیں منسٹروں سے, وہ جا کے پوچھتے ہیں ان سی بی ایز اور دوسروں کے لیڈروں سے, تو یہ وہ کنٹرول کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی دوسری وجہ نہیں کہ یہ اگر یہاں پہ ملازمین آئے ہوئے تھے تو آپ ان سے ڈائلاگ کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ کیا وجہ تھی کہ یہ سب سے لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے کہ آپ جب کبھی کوئی تشدد کی بات ہو رہی ہو تو آپ آنسو گیس یا اس کا استعمال کرتے ہیں. لیکن اس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آج شام سے میڈیا پہ ایسے دکھایا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی پاکستان اسلام آباد بیروت بن گیا ہے. وہ مریم بی بی کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے, زرداری صاحب کو افسوس ہو رہا ہے. کیا بھول گئے ماڈل ٹاؤن؟ کیا بھول گئے کہ وہاں پہ کس انداز میں گولیاں چلا دی گئی تھی نہتھے لوگوں پہ, جہاں پہ اتنی اموات ہو گئی؟ تب تو اس طرح کی ہیو اینڈ کرائی نظر نہیں آئی. تو یہ چیزیں, گیس کا چلنا یا یہ کوئی اتنی بڑی چیزیں نہیں ہیں کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتی. یہ ساری دنیا میں آپ کو پروٹیسٹ نظر آتے ہیں, واٹر گنز یوز ہوتی ہیں, اس کے بعد یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں. سندھ میں آپ کو نظر آیا کہ ٹیچرز کے اوپر پیچھے اور جو دون سے ملازمین تھے پنجاب میں اپنے اسپیشل پرسنز پہ دیکھا جو, تو اس کو انفارچونیٹلی پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے, پرٹیکولرلی میڈیا کا ایک خاص جو ہے, تو اس کو روکنا چاہیے. مظہر عباس بھائی جی, یہ تو میڈیا کی طرف آ گئی بات کہ جی ہمیں, اور دوسرا یہ کہ مطلب ریزن کیا ہے, وہ کیوں مانگ رہے ہیں تنخواہوں میں اضافہ؟ مہنگائی, اور حکومت چاہے جتنا بھی کہہ لے کہ جی مہنگائی نہیں ہے. آج عمران خان صاحب کا بھی دوبارہ وہی ریٹورک تھا کہ جناب کیونکہ ڈالر جب مہنگا ہوتا ہے تو پھر مہنگائی ہوتی ہے, اور یہ ساری چیزیں باہر سے آتی ہیں, اور وہ اسی کے بدلے تو مہنگائی الاؤنس مانگ رہے ہیں کہ بھائی ہماری تنخواہوں میں گزارا نہیں ہوتا, اور اس کے بعد ان کے اوپر اس طرح کا تشدد. یہاں پہ آپ پتہ نہیں کتنے 403 ارب روپے جو ہے آپ آئی پی پیز کو دینے کے لیے تیار بیٹھ ہو گئے ہیں بغیر آڈٹ کے. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ میڈیا جو ہے نا, میڈیا ایکشن
یہ خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا، جہاں ایکشن ہوگا وہاں میڈیا دکھائے گا. اس کو چاہے ہائپ آپ اس کو کہہ دیں، کتنا دکھانا چاہیے کتنا نہیں دکھانا چاہیے. اگر ماڈل ٹاؤن ہو رہا ہوگا تو ماڈل ٹاؤن بھی میڈیا دکھائے گا، اگر سائیوال ہوگا تو سائیوال بھی میڈیا دکھائے گا. اگر اس طرح کا تشدد جو ہے کراچی میں ہوگا، وہاں پاکستان کے کسی بھی علاقے میں اس طرح کا کوئی وہ ایکشن ہوگا تو ٹیلی ویژن از آل اباؤٹ ویژول. صحیح. یہ بیسک فلسفی ہے ٹیلی ویژن جرنلزم کی کہ آپ سامنے ایکشن ہو رہا ہے تو آپ نے دکھانا ہے. اسی لیے گورنمنٹس کو اور زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اگر ایکشن ہوگا تو اس ایکشن کو پاکستان کے 50 ٹیلی ویژن چینل دکھائیں گے. کوئی ایسا چینل نہیں ہے کہ جو اس سے اگنور کر سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کل مظاہرہ ہونے والا ہے، کل یہ نکلیں گے اور کل جا کے یہ انہوں نے روڈ پہ مظاہرہ. مجھے بتائیں کہ اس ظاہر انٹیلیجنس رپورٹس بھی ہوتی ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے کس نوعیت کا ہوگا، کس انٹینسٹی کا ہوگا. تو جس طرح انگیج کرنا چاہیے، اور راجہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ایڈمنسٹریشن میں اب وہ لوگ افسران ہیں. تو یہ شیخ رشید صاحب نے جو اشارہ دیا ہے کہ جی اگر سیاسی لیڈر ان کے پیچھے ہیں تو نقصان سرکاری ملازمین کا ہی ہوگا، تو یہ اس کا مطلب انٹیلیجنس رپورٹس ان کے پاس ہوں گی تو انہوں نے کسی بیس پہ بات کی ظاہر ہوتی ہو انٹیلیجنس آئی بی کی رپورٹس ہوگی ان کے پاس، اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہوگی ان کے پاس، اور دیگر ایجنسیز کی رپورٹس ہوتی ہیں. یعنی اسلام آباد فیڈرل کیپٹل ہے، فیڈرل کیپٹل کے سرکاری گورنمنٹ ملازمین جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں، یعنی ایک طریقے سے کرپلڈ ہوگی نا ایڈمنسٹریشن. تو یہ گورنمنٹ نے اس چیز کو پریمپٹ نہیں کیا، انٹیریئر منسٹری نے پریمپٹ نہیں کیا، انہوں نے ان کو انگیج نہیں کیا اس طریقے سے. اب وہ کہہ رہے ہیں گریڈ 1 سے 16 تک کی بات تو صحیح ہے، لیکن اس کے بعد گریڈ 22 تک کی بحث ہو سکتی ہے کہ گریڈ 22 والوں کی واقعی تنخواہ کیا ہے، ان کی مراد کتنی ہے. میرے لحاظ سے تو جس طریقے سے گریڈ 22 والے زندگی انجوائے کرتے ہیں وہ تو بالکل ایک الگ بحث ہے ہماری. صحیح. لیکن پھر آپ کریں نا تحقیقات. نہیں تو جب پرائم منسٹر خود مان رہے ہیں کہ جناب یہ مہنگائی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ڈالر مہنگا ہو گیا اور پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ باہر سے آتی ہیں اور اس کی وجہ سے پھر مہنگائی ہوتی ہے، ایک طرف مان بھی رہے ہیں، تو پھر جو ان کا ڈیمانڈ ہے وہ حق تو مطلب ہے ان کا کہ مہنگائی کی وجہ سے ان کی تنخواہوں میں اضافہ تو دیکھیں 3 سال سے آپ نے تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا، چیزیں فلیئر اپ تو ہوں گی. اب جب آپ یہ بات کرتے ہیں اور مہنگائی کا آپ تناسب دیکھ لیں کہ جس تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت سے ملازمین ایسے ہوں کہ جو دوسرے ذرائع سے اپنے زندگی چلاتے ہوں، لیکن بے شمار ملازمین، میجورٹی ایسے ملازمین ہیں کہ محنت سے وہ بڑی تعداد میں لوگ ہیں. پھر تشدد کی تو کسی بھی طریقے سے جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. تشدد آپ جب بھی کریں گے اس کا نقصان حکومت کو ہوگا. اگر شیخ رشید صاحب یہ سمجھ رہے ہیں تو شیخ رشید صاحب اگر یہ تھریٹ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے شیخ رشید صاحب اپنے ہی پیروں پہ کلاڑی مار رہے ہیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے تشدد کر کے وہ سرکاری ملازمین کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ایڈمنسٹریشن پیرالائز ہو جائے گی، پھر آپ کیا کریں گے؟ ایگزیکٹلی. نیشن وائڈ اگر پین ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر معاملات حکومت جو ہے وہ کیسے چلیں گے؟ بالکل بہت اہم سوال ہے. عمران خان صاحب نے، ہم دوبارہ ذرا سینٹ انتخابات کی طرف ہیں اور جو پیسوں کی ریل پیل ہے اس طرف آتے ہیں. عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے خاص طور پر بات کی کہ سب سے بڑے بینیفیشری اس جو پیسے کا لین دین ہے سینٹ کے انتخابات میں وہ کون ہے؟ جی مجھے خان صاحب کی بات سے یاد آیا کہ فضل الرحمان کی پارٹی سے باہر سے آ کے کوئی سینیٹر بن گیا. وہ غالباً اب کوئی منسٹر بھی ہے ان کی پارٹی میں، وہی شخص، وہ ریلوے کے جو ہمارے منسٹر ہیں. ریلوے کے ہمارے منسٹر؟ اچھا، اعظم ہوتی صاحب، سواتی اعظم سواتی صاحب. وہ بھی میرے خیال فضل الرحمان کی پارٹی سے پہلے آئے تھے، ایک اور صاحب تھے. اب بات یہ ہے کہ فضل الرحمان کے خاص کر جو انہوں نے بات کی کہ کیونکہ اس کی بلوچستان میں کافی سیٹیں رہی ہیں اور بلوچستان میں یہ عمل کافی حد تک اوپر ہے پیسوں کا، تو اس میں انہوں نے یقینی طور پہ مال بنایا ہوگا، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. لیکن بات اگین دوبارہ آ رہی ہے کہ اس کو اس سٹیج پہ لا کے آپ دیکھیے، کل غالباً 11 تاریخ ہے اور شیڈول اناؤنس ہونے کا دن ہے، کل یا پرسوں. اور یہ آٹومیٹکلی کلیئر ہو جائے گا کہ اگر شیڈول آ جاتا ہے
تو پھر اس کے بعد تو کوئی کسی قسم کی قانون سازی بھی نہیں یہ کر پائیں گے, قانون آلریڈی بن چکا ہے. تو لیٹس ویٹ فار 2 or 3 days, سپریم کورٹ سے بھی فیصلہ آ جائے گا اور یہ کرسٹل کلیئر ہو جائے گا. بٹ سیمز کہ دوبارہ سیکرٹ بیلٹنگ میں ہی جانا پڑے گا. مطلب جو پہلے ابھی جو سٹیٹس کو ہے وہی رہے گا, مطلب انفارچونیٹلی وہی. ویسے مظہر عباس صاحب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ چاہے کچھ بھی کر لیں شاید سوٹ ہی نہیں کرتا کہ جی اوپن بیلٹ ہو, شو آف ہینڈ ہو سینٹ کا. نہیں, میں تو آئی ایم آل فار اوپن بیلٹ, لیکن چیز یہ کہ آپ آئی انڈرسٹینڈ, لیکن مطلب سوٹ نہیں کرتا, مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سینٹ کے لیول پہ جا کے رکوائی جاتی ہیں. عمران خان ایک طرف ہائی مورل گراؤنڈز کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ ایک اور بات بھی کر رہے ہیں کہ جی اگر سیکرٹ بیلٹ ہوا تو اس کا نقصان اپوزیشن کو ہوگا. اس کے کیا معنی ہیں؟ یہ بالکل اس پر بھی بات کریں گے. میں ابھی مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد میں آپ کو وہ بات بھی سنواؤں گا کیا بات کی تھی کہ نقصان کس کو ہوگا اور فائدہ کس کو ہوگا سیکرٹ بیلٹ کا. بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. مظہر عباس صاحب, یہ ذرا جو آپ نے بات کی تھی اس پہ ایکچولی پرائم منسٹر نے کیا کہا تھا وہ ذرا سن لیں کہ اگر سیکرٹ بیلٹ ہی ہوتا ہے تو پھر فائدہ کس کو ہے, یہ ذرا سن لیں. جی مظہر عباس صاحب, یہ کیا ہے کہ جو آپ نے اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ اپوزیشن ہی رہے گی, اور دوسرا یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح ابھی راجہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جناب بہت مشکل ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا چیئرمین بنا سکے, اور آصف زرداری صاحب اپنے بہت کارڈز بہت سمارٹلی کھیل رہے ہیں. تو پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی ذرا بتائیں کہ اس میں کیا ہے, کیونکہ آصف علی زرداری صاحب سندھ کے حوالے سے تو شاید کہیں پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, اور دوسرے شہر مطلب کے پی اور بلوچستان اور ہوپ فلی شاید پنجاب میں بھی لینے کی کوشش کریں گے, دیں گے کچھ نہیں. دیکھیں, ایک تو زرداری صاحب کے پی ایم ایل کیو سے اچھے تعلقات ہیں اور وہاں عین ممکن ہے کہ پنجاب میں کچھ لوگ ادھر سے ادھر ہو جائیں, لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کی کوئی سیٹیں شاید نہیں جائیں. لیکن جو عمران خان بات کر رہے ہیں, میں اس کو کیا کہوں اس بات کو کہ پرائم منسٹر خود اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکرٹ بیلٹ میں پی ٹی آئی کی سیٹیں زیادہ ہو جائیں گی, اس کے کیا معنی ہوئے؟ کیا پیپلز پی ڈی ایم کے لوگ, پیپلز پارٹی کے لوگ, پی ایم ایل این کے لوگ ان کے مطابق اپنے ضمیر کے مطابق آ کے ووٹ دے دیں گے؟ انہیں تو یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی, انہیں صرف اوپن بیلٹ کی بات کرنی چاہیے تھی, سیدھی سی بات کرنی چاہیے تھی. دیکھیے, یہ آخری سینٹ کے الیکشن نہیں ہے. اگر واقعی کسی سسٹم کو بہتر کرنا ہے تو چلے, اس میں اگر ہو بھی جاتا ہے سیکرٹ, دو چار سیٹیں اوپر نیچے ہو بھی جاتی ہیں, تو آپ نے تو اگر سسٹم بہتر کرنا ہے تو اس کے بعد ایک سنجیدہ ڈائلاگ کریں, سنجیدہ ریفارمز کریں, الیکٹرل ریفارمز, اور بالکل اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. چاہے چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہو, چاہے چیئرمین اسپیکر نیشنل اسمبلی کا ہو, ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کا ہو, ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن, اور جتنے بھی ود ان دا پارلیمنٹ جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ بالکل اوپن ہونے چاہیے. بالکل, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. مظہر بھائی, آج جب یہ آنریبل چیف جسٹس کی عدالت میں یہ معاملہ چل رہا تھا تو آنریبل جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے بہت اچھا سوال اٹھایا. انہوں نے کہا جو شخص پارٹی کے خلاف ووٹ دے کیا آپ انہیں بددیانت کہہ سکتے ہیں؟ مطلب یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے نا کہ آپ کیا اس کے پاس, اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ نظریاتی ہو کر بغیر ضمیر کا سودا کیے ووٹ دے اور وہ آپ کی پارٹی کے مخالف جاتا ہے, تو پھر آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ دیکھیے, ہمارے یہاں جو کلچر ہے نا وہ کیا ہے. میں نے اکثر یہ بات کی کہ جب میں نے یہ کہا کہ جی گورنمنٹ نہیں چینج ہونے جا رہی, اس لیے کہ اس ملک میں گورنمنٹ چینج ہونے کے کچھ اشارے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ادھر سے ادھر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ اس گورنمنٹ آف دا ڈے کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیریکٹرز ہمارے سامنے ہیں کہ جو جیسے ہی وہ تھوڑے سے سائیڈ ہونے لگتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ گورنمنٹ مشکل میں آنے والی ہے. صحیح. ان چیزوں کو جب تک آپ ہارس ٹریڈنگ کہاں سے یہ ہارس ٹریڈنگ سنڈروم جو ہے ہمارے یہاں, یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ ادھر سے شروع ہوتا ہے جب ہم لوٹاکریسی کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو الیکٹیبلز کا نام دے دیتے ہیں ہم لوٹوں کو کہ نہیں یہ تو دیکھیں اپنی کانسٹیٹنسیز ان کی ہیں. ہم کبھی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کسی نظریے کے بنیاد پہ میں کسی کو جا کے ووٹ دوں. ہمارے یہاں اس طرح کی ہائی مورل پالیٹکس ہے ہی نہیں.
ہمارے یہاں تو سوائے پیسے مطلب یہ ہے کہ anyone who goes against his party or party leadership is said to be penalized for that. نہیں بالکل نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ جب آپ یہ کلچر کر دیں کہ اگر فرض کریں آپ نے اوپن بیلٹ کا کر دیا تو پھر ساتھ میں یہ بھی کریں کہ اگر کوئی اوپن بیلٹ میں میرے خلاف میری پارٹی کے خلاف جا کے ووٹ دیتا ہے تو اس کو حق ہونا چاہیے, لیکن اس کے ریزنز ہونے چاہیے. اس کی ریزنز ہونی چاہیے. بالکل بالکل. ریزنز راجہ عامر عباس صاحب, مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو بات کی وہ بھی ذرا سن لیں, اس پر بھی آپ کا کمنٹ چاہوں گا. کہ جی 2-2.5 سال سے ان کے پاس یہ ویڈیو پڑی تھی, اب وجہ ٹائمنگ. راجہ عامر عباس صاحب, یہ کہ بہت مطلب ویلڈ کوسچن یہ ہے کہ جی آپ کے ایم پیز تھے اور آپ ان کی مطلب ہائی مورل, جس طرح بات کی مظہر عباس صاحب نے بھی, کہ آپ ان کی ٹریننگ نہیں کر سکے کہ بھئی آپ مطلب آپ نے یہ حرکتیں نہیں کرنی کیونکہ آپ پی ٹی آئی کے ایم پیز ہو, لیکن اس کے باوجود وہ ناراض ہو جاتے ہیں یا وہ پیسے لے لیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ جو سوال اٹھایا مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہ جی کیوں خاموش رہے. دیکھیے مجھے یاد ہے یہی مریم اورنگزیب صاحبہ اس دن جب مریم نواز صاحبہ نے وہ ویڈیو پبلک کی تھی, وہ جج ارشد والی, تو یہ اس میں موجود تھیں غالباً. اور بعد میں جب ویڈیو کی بات ہوئی, آج تو یہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کے پاس موجود تھی. جب ان سے عدالت میں پوچھا گیا کہ وہ ویڈیو جو آپ نے کہا ہمارے پاس بطور ثبوت موجود ہے وہ کہاں ہے, تو وہاں پہ کہہ دیا گیا کہ جی وہ کوئی ورکر لے کے آیا تھا, ہمیں تو پتہ نہیں, وہ لے کے چلا گیا. تو خدا را اس قوم کو ان چکروں میں نہ لگائیں. کبھی وہ ویڈیو آ جاتی ہے, کبھی یہ ویڈیو. بات ہو رہی ہے جی کہ آپ نے لیجسلیشن کرنا ہے تو یہ کام درست ہوگا. حکومت نے کل اناؤنس کیا تھا کہ آج لے کے جائیں گے ویڈیو عدالت میں, تو کیوں؟ حکومت کی تو لیگل ٹیم کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ سے ڈرا بیک رہا ہے. اب آج جو اعجاز الحسن صاحب کی آپ نے بات کی کہ اگر کوئی شخص پارٹی لائن کے خلاف دیتا ہے تو آپ کا جو آئین ہے آرٹیکل 63 ڈیفیکشن کلوز کو ڈیفائن کرتا ہے, اس میں کہیں نہیں لکھا کہ اس کو آپ پارٹی سے نکال سکتے ہیں, وہ ڈسکوالیفیکیشن کے زمرے میں نہیں آتا. لیکن اس کے پیرلل دیکھیں کہ اگر آپ کہتے ہیں ووٹ نواز شریف کا ہے, ووٹ عمران خان کا ہے, تو ایک ایم پی اے اگر اپنے حلقے سے عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے آتا ہے, نواز شریف کے نام پہ لے کے آتا ہے, تو پھر وہ باؤنڈ ہے موریلی کہ وہ پھر عمران خان یا نواز شریف کے ووٹر کا جو استحقاق نامینیٹڈ ہے اسی کو ووٹ کریں. ان ووٹرز کو وہ جا کے بیچے نہیں, ان ووٹرز کو یہ نہ کہے کہ جی میں تو ابھی اپنے ضمیر کی بات کر رہا ہوں. تو باتیں, یہ بڑی باتیں جو ہیں یہ تمام سیٹل ہوں گی ضمیر تب کہ جب یہ جو لیجسلیٹرز ہیں یہ جب سینٹ میں, قومی اسمبلی میں بیٹھ کے بات کریں گے کہ جناب اس ملک میں جو الیکٹورل ریفارمز ہیں, جو نیب کی ریفارمز ہیں, یہ جو پولیس کا سسٹم ہے, یہ جو جوڈیشل ریفارمز ہیں, یہ جب تک نہیں آئیں گی تو یہ ٹاک شو سے یا جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز آ کے سرمن دینا شروع کرتے ہیں وہ کسی چیز کا حل نہیں ہوگا. اور یہ سٹیٹس کو اور یہ چیزیں ایسے ہی برقرار رہیں گی. مظہر عباس صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم نے تو وہ بھی اسمبلیز دیکھی ہیں جہاں پہ بیٹھ کر ڈیبیٹ سننے کا مزہ آتا تھا, اب وہ معیار لگتا ہے آپ کو جس طرح راجہ عامر عباس صاحب نے جس طرف اشارہ کیا کہ بھئی آپ وہاں مدبرانہ گفتگو کریں, لاجک کے ساتھ آرگومنٹس دیں اور اس کے بعد ریفارمز کریں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ موجودہ اسمبلیز چاہے وہ پروونشل ہو, چاہے نیشنل اسمبلی ہو, سینٹ ہو, اس کا معیار اب وہ ہے؟ دیکھیے میرا نو آفینس ٹو پارلیمنٹ, مطلب سوری نہیں, دیکھیے جو بہت سے نئے لوگ آئے ہیں وہ ان کو یا تو بات کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا, لیکن بہت سے لوگوں کو میں نے سنا ہے جو اچھی گفتگو کرتے ہیں, خاصے پڑھ لکھ کر آتے ہیں سارے. ہمارے یہاں جنرلی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ پڑھ کر نہیں آتے لوگ. لیکن اگر آپ نے اس نرسری کو آگے بڑھانا ہے, اگر آپ نے واقعی پولیٹیکل نرسریز کو آگے بڑھانا ہے, میں تو یہ تجویز دوں گا کہ کسی ایک ایم این اے اور ایم پی اے کو جس طرح پرائم منسٹر کے لیے 2 وقت کی 2 ٹرمز کی کنڈیشنز تھی, اسی طرح ایم این ایز اور ایم پی ایس میں 2 نہیں چلے 3 ٹرمز کی کنڈیشنز ہونی چاہیے کہ تیسری ٹرم کے بعد اسے چوتھی ٹرم میں نہیں لڑنا, تاکہ نئے لوگ آئیں. آپ نرسریز کو کیسے, آپ پولیٹیکل ورکرز کو کیسے اوپر لائیں گے, آپ لوگوں کو کیسے اوپر لائیں گے جب تک آپ نئے لوگوں کو ٹکٹس نہیں دیں گے, انہی لوگوں کو ریپیٹ کرتے رہیں گے, تو کبھی بھی آپ ڈیموکریسی کو مضبوط نہیں کر سکتے. پارٹی میں بھی پہلے نئے لوگ آئے نا, پارٹی میں بھی تو ڈیموکریسی نہیں ہے. اسی طریقے سے آئیں گے. یہی میں بات کر رہا ہوں کہ جب آپ اس کلچر کو پروموٹ کریں گے تو بنیادی ذمہ داری ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹائز کریں,
اپنے اندر اکاؤنٹیبلٹی پیدا کریں, لوگوں کو ہائی مورل گراؤنڈز پہ بات کریں, جس کو جیسے ہم کریڈٹ دیتے ہیں کہ جی زرداری صاحب بہت اچھے کارڈز کھیلتے ہیں, تو ہم بیسکلی ان کی ان ٹرکس کو جو ہے گلیمرائز کر رہے ہیں. صحیح. ہم کہتے ہیں جی بڑے اچھے پلیئر ہیں, یعنی میں اگر ووٹس کو بہت بہت شکریہ مظہر عباس بھائی, بہت بچ رہے تھے لیکن معذرت سے میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب, آپ کا بھی. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.